एतबार से बढ़ने में बोलो मेरी मदद करे, बढ़ने में मेरी हर वो शैतानी चीज जो मुझे तुझ में बढ़ने से रोकती है, आज के कलाम की ताकत और कुदरत से वो मेरे जीवन से, मेरे कैरियर से, मेरे माहौल से बोलो सदा के लिए जाए। और आज यीशु मसीह के नाम में मैं सेव न रहूं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के आमीन आमीन सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबों को खुदावंद की हजूरी में अजीजों वेलकम करता हूँ। आइए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ देखिएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रोमियो का खत उसका 13वां बाब उसकी 5 वर्ष से पढ़ेंगे। रोमियो का खत और उसका 13वां चैप्टर और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा, और उसके बाद जो पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2रा बाब उसकी 13वीं से 16वीं इन वर्सेस को पढ़ेंगे। यूं लिखा है रोमियो 13 की 5 में, बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से, जरूर है कि दिल भी यही गवाही देता है। इसके बाद है मेरे साथ देखिए पहला पत्रस और उसका 2रा बाब उसकी 13वीं से 16वीं इन 3 वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है खुदावन की खातिर इंसान के हर के इंतजाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है। 4वीं आयत कहती है हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। 15वीं आयत कहती है क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। 16वीं आयत कहती है और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रहे। मिलकर बोलिए आमीन आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अजीजों, ताबेदारी का हम पहला हिस्सा सीख चुके थे, जिसकी मरकज़ी आयत ये रही थी रोमियो 13 की 5 में, बस ताबेदार रहना ना फर्ज ना सिर्फ गजब के डर से, जरूर है कि दिल भी इस बात की गवाही देता है। अजीजों, मैंने आपको कहा था कि मसीही जिंदगी के अंदर ताबेदारी कोई एक सेक्शन के अंदर नहीं है, जिंदगी के कोई एक पहलू में नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस जिम्मेदारी को, जब ताबेदारी को एक मसीही के साथ जोड़ती है तो उसकी तरतीब यूं बयान करती है कि सबसे पहले तेरी ताबेदारी तेरे खुदा के लिए होनी चाहिए, जो पार्ट 1 में हम सीख चुके थे। और अभी का जो हिस्सा है ये हमारी तवज्जो का मरकज रहेगा। बाइबल कहती है पहला पत्रस 2 की 13 से 16 इन वर्सेस के अंदर हमें आला इंतजाम की ताबेदारी के बारे में, हाकिमों की ताबेदारी के बारे में, बादशाहों की ताबेदारी के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है। और अजीजों सुनिएगा, लिखा है खुदावन की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के बोलिए ताबे रहो। तो ये बाइबल की वाज़िया हदायत है कि दुनिया का हर इंतजाम, बाइबल कहती है उसकी ताबेदारी करना, उसके लिए अपनी अतात गुजारी पेश करना, और बाइबल कहती है अपनी वफादारी और अपनी फर्माबरदारी उस इंतजाम के साथ जोड़ना। बाइबल कहती है खुदा के कलाम का कानून है और ये एक मसीही का फर्ज है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिएगा हमें 3 तरह के कवानीन का अहद अतीक में जिक्र मिलता है। 3 तरह के कवानीन है, 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस या शरीयत के लॉज हैं बाइबल के अंदर हमें मिलता है। सबसे पहले कहा जाता है रिचुअल लॉ, मतलब कि रसूमाती शरीयत है। रिचुअल लॉ मतलब कि रसूमाती शरीयत है। नंबर 2 बाइबल कहती है एथिकल लॉ, जिसे इखलाकी शरीयत का कहा जाता है।
ethical law, بائبل کے اندر عہد عتیق میں یہ دونوں طرح کے قوانین ہیں. اور نمبر 3 کا ہے سوشل لا، جسے معاشرتی شریعت کہا جاتا ہے. اور آج ہم سوشل لا کے متعلق جو بائبل کا یہ حصہ ہے اس پر بات کریں گے. سوشل لا کے لیے بائبل یہ کہتی ہے، یاد رکھنا کہ اگر تم خدا کی تابعداری میں ہو تو سوشل لا کی بھی تابعداری میں ہونا، کیونکہ اس کے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے گئے. جتنے حاکم ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، ہمیں دنیا کے اندر جتنے بائبل کہتی ہے قانون کو چلانے والے نظر آتے گئے، لکھا ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے گئے. اور ایک کرسچن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی اور ان کے لاز کی وہ تابعداری کرے، کیونکہ اس لیے لکھا ہے وہ بھیجے جاتے گئے. لکھا ہے کہ وہ نیکوکاروں کی تعریف کرے اور بدکاروں کو سزا دے. عزیزو یہ یاد رکھو کہ خدا اپنے برابر کی سیٹ انہیں دیتا ہے، کیونکہ نیکوکاروں کو اجر دینا اور بدکاروں کو سزا دینا یہ خدا کا کام ہے. لیکن اگر آپ زبور میرے خیال ہے 82 میں خداوند نے نا وہاں اسرائیل کے قاضیوں کی بات کی ہے کہ دیکھو میں نے اپنی پوزیشن تمہیں دی ہے، میں نے اپنا رتبہ اپنا کام تمہیں دیا ہے، اور اس لیے کہ تم اسرائیل کے لیے قانون کا کام کرو، ان کے لیے عدل کا کام کرو اور نیکوکاروں کو اجر دو اور بدکاروں کو سزا دو. اور نہ صرف اسرائیل کے قاضیوں کے لیے بلکہ آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں، بائبل کیا بتا رہی ہے؟ ان کو خدا کی طرف سے بولیے بھیجا گیا ہے. وہ کسی بھی مشن سے، وہ کسی بھی ذات اور دھرم سے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، یاد رکھو اتفاق سے نہیں ہوتا، اسے خدا کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے. بولیے آمین، ہاللیلویا. اب بائبل 15ویں آیت میں کہتی ہے کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمی کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. اب نیکی کر کے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سوشل لا کے تابع کر دیتے گئے، اصل میں ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے اس سسٹم کو جو اس نے ٹھہرایا ہے نا ہم اسے آنر کرتے گئے، اور نہ صرف آنر کرتے گئے بلکہ اسے فالو بھی کرتے گئے. اور تبھی بائبل یہ کہتی ہے کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمی وہ گئے جو اپنے ہی حکمرانوں کا ویرود کرتے گئے، ان کے اگینسٹ جاتے گئے، ان کی مخالفت کرتے گئے. وہ نادان ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی پوزیشن پہ ہے تو وہ خدا کی طرف سے گئے، اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا. آمین. ہم نے اس دنیا کے اندر ایسی بھی حکومتیں دیکھی گئے جن کو خدا کی طرف سے رائج کیا گیا اور جناب لمبی چلی گئے. فارسی حکومت کا دور کہتا ہے 200 سال تک ان بادشاہوں نے اس دنیا کے 70% پاپولیشن کے اوپر حکمرانی کی ہے، اور اتحاس کی یہ سب سے بڑی بادشاہی ہے. اتحاس اس بات کے لیے گواہ ہے. لیکن اگر آپ نہمیہ، آستر ان کتابوں کو پڑھو نا، اور یسایہ کے اندر بھی خاص طور پر فارسی حکومت کے جتنے بادشاہ تھے ان میں سے زیادہ تر بائبل کہتی خدا کی طرف سے چنے گئے تھے، ان کو مقرر کیا گیا تھا، اور ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے بھی بائبل کہتی ہوم ورک یا اسائنمنٹ ان کے لیے ٹھہرائی گئی تھی. جیسے اخویرینس بادشاہ ہے، دارا بادشاہ ہے، یا اور اس کے علاوہ 2-3 اور فارسی بادشاہ گزرے گئے. اور خداوند نے جب وہ کھڑے ہوئے گئے، خداوند نے اپنے زمانے، ان کے زمانے میں ان سے اسرائیل کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے ان سے کام لیا. آپ یہ سوچو جس ہیکل کو سلیمان نے بنایا تھا اس کو تو بابلی بادشاہوں نے گرا دیا تھا. تعمیر کس نے کیا؟ تعمیر اس کو کس نے کیا؟ بائبل کہتی ہے کہ فارسی حکومت نے، فارسی بادشاہ نے، اور اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا تھا. اس نے کہا خورس بادشاہ کے حق میں کہتا ہوں،
ہورس الگ تھا، اخویرینس الگ تھا، دارا بادشاہ الگ تھا، اور ان تینوں کا کردار اسرائیل اور خدا کے گھر اور یروشلم کے ساتھ کام کرنے سے جڑا ہے۔ تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ اتفاق سے دنیا کے اندر حکومتیں نہیں آتی ہیں، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیکوکاروں کی تعریف کریں اور بدوں کو بولیے سزا دے، اور لکھا ہے خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ عزیزو، تابعداری سے مراد ہے خود اپنی مرضی سے رضا کرانہ طور پر ہم اطاعت گزاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سسٹم کے سپرد کر دیتے کہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ خداوند جو قانون تو نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے، میں اسے اپنانے کو، اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اونچی آواز میں بولیے آمین۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے یہاں پر رومیو 13 کی 1 میں بہن شازیہ پڑھیے ذرا، رومیو 13 کی 1 میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ رومیو 13 کی 1 میں ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کے تابعدار ہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ سب بولو آمین۔ میں نے کہا بائبل کے اندر یہ 3 طرح کے شریعتی قانون ہیں، رسوماتی شریعت، اخلاقی شریعت اور بولیے سماجی۔ اور آج ہم سماجی شریعت کے بارے میں، کیونکہ اس کو بائبل نے کینسل نہیں کیا، منسوخ نہیں کیا۔ بائبل کہتی ہے اگر کوئی چیز کینسل کی گئی تو وہ ہے ریچول لا، رسوماتی شریعت۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، جو ہم فضل کے تابع گئے، پرانا احکامہ تو منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ ادھوری جانکاری میں گئے، کیونکہ مکمل جانکاری یہ ہے کہ جس لا سے ہم چھوٹے گئے وہ ریچول لا ہے، رسوماتی شریعت ہے۔ لیکن یہ سوچو بائبل کہتی کہ ایتھیکل لا اور سوشل لا آج بھی رائج ہے، آج بھی اسے نئے اہدنامے میں فائز کیا، مقرر کیا گیا، بلکہ اسے اور زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا ہے، سخت کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم سوشل لا کی بات کرتے ہیں تو رومیو 13 میں لکھا ہے ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا کیا رہے بولیے تابعدار۔ جب ہم سبورڈینیشن پر بات کرتے گئے تو پارٹ 1 میں یہ گیا کہ اپنی سبورڈینیشن خدا کے لیے تو وقف کر دینا۔ اس کے بعد بائبل کہتی ہے تیرا دوسرا تیری لائف کا جو پہلو ہے سبورڈینیشن کو تو اپنے حکمرانوں کے لیے اعلیٰ، بائبل کہتی ہے وہ فرما رواؤں کے لیے، کیونکہ فرما روا کا جو عبرانی لفظ ہے نا وہ حکمرانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ان کے تو اپنے آپ کو تابع کرنا۔ اب اس کی بڑی وجہ کیوں اس کے تابع کرنا اس ورس میں بتایا گیا ہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں نا لکھا ہے وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ میں کہتا ہوں کرسچن گورنمنٹ ہے یا میں بتا رہا ہوں نان بلیورز کی گورنمنٹ ہے، ہر ایک فرما روا، ہر ایک پریزیڈنٹ بائبل کہتی ہے وہ خدا کی طرف سے چنا گیا، اسے مقرر کیا گیا اور اسے وقت دیا گیا کہ وہ کیا کرے۔ بائبل کہتی بدکاروں کو سزا دے اور نیکوکاروں کو اجر۔ یہ کنڈیشن ہے، یاد رکھو خدا کے چناؤ کے لیے یہ لیول ہے جو خدا نے ٹھہرایا ہے کہ میں حاکموں کو اس لیے چنتا ہوں کہ وہ آئیں اور طرفداری نہ کریں۔ لیکن اگر آپ زبور 82 کو پڑھو نا، آؤ میرے ساتھ دیکھو ذرا اسرائیل کے قاضیوں کے لیے بائبل کیا بات کرتی ہے، دیکھو ذرا میرے ساتھ 82 کو دیکھو میرے ساتھ کیا بائبل کہتی ہے۔ زبور کی کتاب ہے اس کا دیکھو 82، ان کے حکمرانوں کی، ان کے سرداروں کی بات یہاں پر کی جاتی ہے۔ 82 کی پہلی ورس میں لکھا ہے خداوند کی جماعت میں خدا خود موجود ہے، اور آگے لکھا ہے وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ اب الہ کون سے ہیں یہ؟ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے؟ وہ کون سے الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے؟ ہاں یہ حاکموں کی بات ہے، کیونکہ زبور 82 یاد رکھو اسپیشلی نا
یہ حاکموں کے لیے لکھا گیا ہے، اسرائیل کے جو حاکم ہیں، جو قاضی ہیں، ان کے لیے. کیونکہ نیچے جب آتے گے نا 8 ورس میں، تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے میں نے تم سے کہا تھا تم الہ ہو. اب یہودیوں نے اس بات کا ایشو بنایا اور یسوع مسیح کے سامنے اس بات کو رکھا بھی. کیونکہ یہاں پر آپ یاد رکھنا، جب یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری شریعت میں لکھا ہے کہ تم خدا ہو، تو اس بات کو لے کے نا کئی بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ انسان خدا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہہ دیا کہ تم خدا ہو. ہمارے علاقے میں اٹک میں ایک رب مشن ہے، رب مشن، شاید آپ نے نام سنا ہو. وہ اسی ورس پہ نا اپنی بنیاد ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے تو خود کہا تھا کہ تم خدا ہو، تو یہ ہمارا رب ہے. کیونکہ یوحنا کی انجیل سے جس سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، میں آپ کو ورس دیتا ہوں. میں یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے، میں ڈھونڈتا ہوں اس ورس کو ساتھ ساتھ میں، کہ میں نے کہا تھا کہ تم بولیے خدا ہو. جبکہ یہ ورس جو ہے نا، یاد رکھو اس ورس کا جب ہم زبور 82 میں پڑھتے ہیں نا، تو اس کا یاد رکھیے ان لوگوں سے تعلق ہے. آئیے پڑھیے گا ذرا یوحنا 10:34 کو پڑھیے. یوحنا 10:34 کو دیکھو ذرا، کیونکہ بدعتی لوگ اس ورس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. 10:34 میں یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا میں نے کہا تم کیا ہو؟ خدا ہو. میں نے کہا کہ تم خدا ہو. اب یہ آیت یاد رکھنا کئیوں کی لیے الجھن کا باعث رہتی ہے کہ یسوع مسیح نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو. تو کون خدا ہے؟ کن کو مخاطب کیا گیا؟ بولو انسانوں کو، انسانوں کو. اور لوگ بولتے ہیں کہ یسوع نے کہہ دیا کہ جیسے وہ خدا ہے ویسے انسان بھی خدا ہے. تو وہ ایک کسی کو چن کے اپنا رب بنا لیتے ہیں اور اس ورس پر اپنی بنیاد ڈالتے ہیں. لیکن ایک چیز سننا، بائبل جب ہم 82 میں پڑھتے ہیں نا، جب یسوع مسیح نے عہد عتیق میں سے یہ ریفرنس دیا کہ لکھا ہے، تو لکھا ہے مطلب یہ پرانے عہد کی بات ہے. تو زبور میں بتایا گیا، زبور 82 اگر آپ دیکھو گے نا، سٹڈی کرو گے تو یہ 82 زبور ٹوٹل اسرائیل کے حکمرانوں کے لیے لکھا گیا ہے. آگے لکھا ہے 2 ورس میں پڑھیں گے، جب اس نے کہا کہ وہ الہوں کے درمیان، مطلب ان کے حاکموں اور ان قاضیوں کے درمیان ججمنٹ کرتا ہے. لکھا ہے تم کب تک بے انصافی سے کیا کرو گے؟ عدالت کرو گے. اسرائیل کے الہوں کی بات ہے کہ تم کب تک کیا کرو گے؟ لکھا ہے بے انصافی سے اور شریروں کی طرفداری کرو گے. غریب اور یتیم کا انصاف کرو. انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے تھے. اور بائبل کہتی ہے خداوند نے ان کو اپنے برابر کی سیٹ دی ہے کہ جب میں لوگوں کو اجر دیتا ہوں اور ان کی عدالت بھی کرتا ہوں ان کے برے کاموں کے کر کے، تو سیم یہ رتبہ، یہ کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. ان لوگوں نے ایسا، کیونکہ لکھا ہے ان لوگوں نے بے انصاف سے انہوں نے بے انصافی سے عدالت کی ہے، شریروں کی طرفداری کی ہے. اور آگے لکھا ہے غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ. ایسا وہ کر نہیں رہے تھے. شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ. وہ نہ کچھ جانتے گئے نہ سمجھتے گئے، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے گئے. یہ انہی کے قاضیوں کی بات ہے، انہی کے حکمرانوں کی بات ہے. اور آگے لکھا ہے 6 آیت میں نے کہا تھا تم الہ ہو، تم حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے. اب یہ میں نے کہا، خداوند نے صاف کہا کہ میں نے جو تمہیں چنا گئے، مقرر کیا ہے، اب اس کے لیے تمہیں ذمہ داری دی ہے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بدکاروں کو سزا دینا اور کیا کرنا؟ نیکوکاروں کو اجر دینا. بائبل کہتی ہے یہ نیکوکاروں کا اجر دبا رہے تھے اور لکھا ہے شریروں کو وہ فیور دے رہے تھے. اور خداوند نے کہا میں تمہارے بیچ میں عدالت کروں گا. عزیزو، جو ورس ہم نے پڑھی ہے نا، اس ورس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند خدا نے لکھا ہے کہ حکمرانوں کے لیے ایک معیار سیٹ کر دیا کہ اگر لوگ آ رہے ہیں
میرے اس کلام کے حساب سے تمہاری تابعداری کے لیے تو تم پر بھی فرض ہے ان کا نیائے کرنا، فیور مت کرنا۔ لیکن ہم نے پڑھا زبور 82 میں ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ رومیو 13:1 میں پڑھا ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی ہے ہی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ خدا کا بائبل کہتی ہے ان کے لیے ارادہ ہے اور وہ کام کرے۔ عزیزو، کلیسیا میں جتنے لوگ ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے وہ نیا جیون پاتے گئے، ان تمام لوگوں پر یہ فرض ہے وہ اپنے باس کی، اپنے سماج کی، اپنے سسٹم کی اور اپنے حکمرانوں کی وہ تابعداری کریں۔ اور عزیزو، یہ قانون کب رائج کیا گیا؟ ہم پڑھتے ہیں طوفان نوح کے بعد خدا نے انسانی حکومت کو قائم کیا تھا۔ اس سے پہلے انسانی حکومت کا کوئی دور نہیں تھا۔ طوفان نوح کے بعد یہ حکومت کا سسٹم خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ پڑھو ذرا پیدائش کی کتاب، اس کا نامہ باب، اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پیدائش اس کا نامہ باب، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے جو آدمی، لکھا ہے جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، جو آدمی کا خون کرے گا اس کا بدلہ آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس فرمان سے انسانوں کو اختیار مل گیا تھا۔ میں نے کہا اس بائبل کہتی ہے قانون کے آنے کے بعد، لکھا ہے خدا نے یہ جو ہدایت جاری کی، اس کے بعد انسانوں کو اختیار مل گیا تھا کہ وہ فوجداری کے معاملات میں انصاف کو قائم کریں اور قصورواروں کو سزا دیں۔ فوجداری کے نظام کو مقرر کرنے کے لیے خدا نے اس بائبل کے حصے میں ایسی انسٹرکشن کو ریلیز کیا اور کہا کہ آدمی کا خون جو کرے گا نا، اسی سے اس کے خون کا بدلہ ہوگا۔ اور خدا یہ چاہتا تھا کہ اب انسان کو اس ہدایت کے بعد اختیار مل جائے، اگر وہ کوئی قصوروار کو پائے تو فوجداری کے سسٹم کو رائج کر کے وہ اس کو اسی میں اس کا عدل کیا جائے۔ جو ضرور ہے کہ ہر منظم معاشرے میں حاکم ہو، یاد رکھو، اور جس معاشرے میں حاکم نہیں ہوتا وہ معاشرہ منظم معاشرہ نہیں ہوتا۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یاد رکھو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا نے حاکمیت کو اس لیے مقرر کیا کہ لا قانونیت نہ ہو۔ ہر ادارے میں، مجھے بتائیے، ہر شعبے میں کیا کوئی اس شعبے کو کنٹرول کرنے والا بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کا ایک باس ہوتا ہے، اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، نیچے اور چھوٹے آفیسز یا جونیئر برانچز یا اور ورکر ہوتے ہیں، پر ان سب کو کنٹرول کرنے والا ایک ہیڈ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں لا قانونیت نہ ہو، یا انسان بے لگام نہ ہو، یا انسان اپنی مرضی کے لیے آزاد نہ ہو۔ تبھی بائبل کہتی ہے ان حاکموں کی تابعداری کرنا مسیحوں کا فرض ہے، اہم ترین ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا نے ان حاکموں کو قانون نافذ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ سب بولو آمین، ہاللویا۔ عزیزوں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان قانونیت کے بغیر، میں نے کہا عدل کے بغیر، لا کے بغیر وہ محفوظ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ لا جو ہے وہ انسان کی پروٹیکشن کا کام کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، آج یہ جو چوکی تھانے گئے، کیا وہ قانون نہیں رکھتے؟ تو وہ رکھتے ہیں تو کس لیے؟ ہمیں تحفظ دینے کے لیے۔ معاشرے کا قانون خداوند نے کہا یہ میں رائج کر رہا ہوں کیونکہ یہ ڈسپلن کو قائم کرے گا، نظم و ضبط کو، اور یہ لوگوں کے اندر تحفظ کو، لوگوں کے اندر ڈر کو ختم کرے گا، لوگوں کے اندر بیرا روی، گمراہی اور برگشتگی کو ختم کرے گا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا قانونیت میں عزیزو یہ سچ ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لا قانونیت میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا، قانون میں رہ سکتا ہے،
تو قانون اس کی لائف کو پڑھاتا ہے, قانون اسے تحفظ دیتا ہے. تبھی یہ چیزیں جو ہے نا بائبل کہتی ہے خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں. عزیزو, خداوند کی مرضی کے بغیر کوئی بھی حکومت میں نے کہا وجود میں آ ہی نہیں سکتی, اتفاق سے نہیں ہے کچھ بھی. اس لیے ہر ایک کا دور آتا ہے, ہر ایک کو وقت دیا جاتا ہے, خدا اسے موقع دیتا ہے. لیکن جب ان لوگوں کو بدکاروں کی فیور کرتے اور راست بازوں کی حق تلفی کرتے خدا دیکھتا ہے نا, 5 سال پہلے وہ اپنا وقت ختم کرنے سے وہ پہلے جاتے دیکھے ہم نے کہ نہیں. بولیے پاکستان کے اندر شاید ہی ایک آدھ ایسی حکومت ہو جس نے اپنا وقت پورا کیا ہو. کوئی بھی نہیں ہے, ایک بھی حکومت نہیں ہے. سرداری نے کیا تھا, اس نے 5 سال پورے کیے تھے. تو مطلب آپ سوچو کہ 5 سال, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی اتہاس گواہ ہیں کہ 2 سال تک مطلب صدیاں ان بادشاہوں نے حکمرانی کی اس دنیا پر اور 70% پاپولیشن کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خدا کے سسٹم کو اور اس کے قوانین کو فالو کرتے رہے. عزیزو, ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند ہر کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ آئے اور کیا کرے, عدل کو قائم کرے, وہ انصاف کا کام کرے. اور بائبل کہتی ہے ریلیف دے لوگوں کو اور اس کی خلقت کو, اس کے لوگوں کو سکھ چین دے وہ, کیونکہ خدا نے ان کو اس لیے مقرر کیا ہے. عزیزو, یقیناً خدا رشوت خوری کا دشمن ہے, بولو ہاں کہ نہ. ظلم و تشدد کا وہ دشمن ہے, بولیے ہاں کہ نہ. دہشت گردی اور تمام طرح کی کرپشن کے وہ خلاف ہے. لیکن حکمران جب آ کر یہی کچھ کرتے گئے نا, کیا ہوتا ہے, ہم انہیں جاتے دیکھتے گئے, پھر وہ اپنا وقت پورا نہیں کرتے گئے. عزیزو, خداوند خدا حکمرانوں کو لاتا ہے لیکن انہیں لا کرنا موقع بھی دیتا ہے کہ وہ کام کریں. لیکن عزیزو, جب وہ کام نہیں کرتے ہیں, میں نے کہا خدا اس بارے میں نہ پھر ان کی اقتدار کو ناپسند قرار دیتا ہے, ان کی اقتدار کو, ان کے دور کو خدا ختم کر دیتا ہے اور ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ ان لوگوں کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ ہم جا سکتے ہیں, لیکن وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ خداوند نے انہیں موقع دیا ہوتا ہے کہ میرے لوگوں کو ریلیف دو, میرے لوگوں کو سکھ چین دو, میرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور عدل کو قائم کرو اور بدکاروں کو کیفر کردار تک لے کر جاؤ. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا, شریروں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, فیور دی جاتی ہے, وہ زیادہ دیر تک اپنے وقت کو پورا نہیں کرتے ہیں. عزیزو, ایماندار لوگ یاد رکھو کہتے ہیں جمہوریت میں, شہنشاہیت میں اور آمرانہ حکومت میں بھی کہتے ہیں کہ فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں. کیا بولا میں نے؟ جمہوریت میں, شہنشاہیت میں اور آمرانہ حکومت میں بھی وہ فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں اور کوئی بھی دنیاوی حکومت ان کے ایمان کو متاثر نہیں کر سکتی اگر وہ خدا سے خوف زدہ ہے تو. بولو آمین. مجھے بتائیے ہے, ہمیں جب پرانی ہسٹری, جب ہم ہسٹری کو پڑھتے گئے تو کیا کرسچینٹی کا ویرودھ نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ایک یہودیزم کو اور دوسرا کرسچینٹی کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور خدا کے فضل سے یہ دونوں مذاہب اور دونوں, میں کہتا ہوں یہ قومیں آج بھی موجود ہیں. عزیزو, بائبل کہتی ہے کہ اگر ایماندار لوگ ایمان میں گئے تو حکومتیں کیسی بھی کیوں نہ آئیں وہ انہیں متاثر نہیں کر سکتی. میں نے شہیدان روم میں بھی پڑھا, میں نے کئی اور ایسی کتب میں پڑھا جہاں پر یہ بتایا جاتا تھا کہ مسیحی لوگوں کو اپنی زندگی میں اتنا دکھ سہنا پڑا لیکن لوگوں نے ایمان سے انکار نہیں کیا. تاریخ میں ایک سیزر بادشاہ کا بیان درج ہے, اس نے کہا میں ایک مسیحی کو جلا کر اسے دفن کرتا ہوں تو اس کی راکھ سے ہزاروں لاکھوں مسیحی پیدا ہو جاتے ہیں. اس نے کہا آخری جو اس کے الفاظ رقم بند کیے گئے, افسوس کہ میں مسیحیت کو ختم نہیں کر سکا. عزیزو, یہ ہے کہ اگر ایماندار ایمان میں رہیں
اور خدا کی تابعداری میں رہیں. جمہوریت، آمرانہ حکومت اور میں نے کہا شہنشاہیت، یہ ان کے ایمان کو متاثر نہیں کر سکتی. عزیزو بائبل بتاتی ہے تمام حاکم جو کہ نمبر 1 خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جو ورس ہم نے پڑھی. نمبر 2 میں پڑھیں گے یہ سب خدا کے خادم کے طور پر بھیجے جاتے ہیں. آؤ پڑھ کر رومیو 13 کی 3 اور 4. یہ بھیجے جاتے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے نہیں، شہنشاہیت یا جبر کرنے کے لیے نہیں. بائبل کہتی ہے انہیں خدمت کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. پڑھیے ذرا رومیو 13 کی 3 سے 4 ان ورسز کو دیکھیے. بس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہے. رومیو 13 کی 3-4 دیکھ لیجیے. اوکے بس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی. ہاں جی، کیونکہ جو تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے. لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار میں فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے. سب بولو آمین. میں نے کہا بائبل کہتی ہے جو مرکزی آیت تھی نا ہماری، پہلا پطرس 2 کی 13 سے 16، وہاں پر ہم نے پڑھا یہ سب حاکم خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. بڑی ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے یہ بتائیے کیا وہ شان و شوکت کی زندگی جینے کے لیے، کیا وہ آمرانہ حکومت کو قائم کرنے کے لیے، جبر، ظلم و تشدد کرنے کے لیے؟ بائبل کہتی ہے خادم کے طور پر بھیجے جاتے ہیں. آمین. مطلب بائبل کہتی ہے انہیں خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور یہاں پر جو پڑھا ہے رومیو 13 کی 4 میں، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، مجھے یہ بتائیے ہم اپنے اس ملک میں کیا ان حاکموں کو بہتری کو پرموٹ کرتے دیکھ رہے ہیں کہ یا مہنگائی کو، تنگی کو، پریشانیوں کو اور طرح کی ہم ایسی مشکلوں کو پرموٹ کرتے دیکھ رہے ہیں؟ انہی چیزوں کو، مشکلوں کو. کیونکہ مہنگائی، آج یاد رکھیے غریب کا جینا محال ہے، کیونکہ حکمران اس بات کو بھول چکے گئے کہ وہ خدا کی طرف سے خادم کہاں وہ بھیجے گئے ہیں، لیکن بڑی چوڑی گاڑیوں میں رہنے کے لیے نہیں، شان و شوکت کی زندگی جینے کے لیے نہیں. بائبل کہتی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. تبھی تو ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ وہ تیری بہتری کے لیے. اگر بہتری نہیں آ رہی تو وہ حکمران یہ یاد رکھیں کہ ان کا وقت زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ خدا نے انہیں موقع دیا ہے، خدا انہیں لے کر آیا ہے کہ وہ آئیں اور اب اس کے لوگوں کو آسانیاں بخشیں. لیکن اگر ایسا ہو نہیں پا رہا، بائبل کہتی ہے ان کا وقت زیادہ لمبا چلے گا نہیں. عزیزو کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے 4 ورس کہتی ہے خدا کا خادم ہے. لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں ہے. خدا کا خادم ہے کیونکہ اس غضب کے موافق بدکار کی سزا وہ دیتا ہے. عزیزو حاکم کا خوف صرف ان کو ہوتا ہے جو قانون شکنی کرتے ہیں. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیے جب ہم نے چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو سینہ چوڑا کر کے مجھے بتائیے کسی بھی عدالت میں، کسی کٹہرے میں، کسی حکمران کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں دلیری ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم نے قانون شکنی کی ہے، قانون توڑا ہے، ہم منہ چھپاتے پھریں گے. عزیزو بائبل مقدس یہ کہتی ہے مسیحوں کو چاہیے کہ وہ قانون پسند ہوں اور فرمانبرداری. بائبل کہتی ہے اس کو اپنانے سے ان کی اچھی شہرت ہوتی ہے، ان کا اچھا مسیحی ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے جو کرسچن بجلی چوری کرتا ہے کیا وہ ایک اچھا مسیحی ہو سکتا ہے؟ جو مسیحی کرپشن کرتا ہے وہ اچھا مسیحی ہو سکتا ہے؟ جو مسیحی رشوت لیتا ہے، جو مسیحی میں بتا رہا ہوں حق تلفی کرتا ہے، جو ناجائز چیزوں کو دبا کر اور ان لوگوں کو فیور دیتا ہے، ایسے لوگ اچھے مسیحی نہیں ہو سکتے. بائبل تو یہ صاف کہتی ہے وہ اصل میں نہ قانون شکنی کر رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ سفید تخت لگے گا اور ان کو منہ اپنا چھپانا پڑے گا. بولیے ایسا ہوگا کہ نہیں؟
عزیزو بائبل کہتی ہے کہ حاکم چاہے وہ گورنر ہو یا چاہے وہ ملک کا صدر ہو، بائبل کہتی ہے وہ خدا کا بولیے خادم ہے، وہ ایک سرونٹ کے طور پر بھیجا گیا ہے، اور سرونٹ کا کام خدمت کرنا ہے، حکمرانی کرنا نہیں ہے۔ اس دھرتی نے یاد رکھیے ایسے حکمران بھی دیکھے گئے جناب، اور آج بھی آج کی دنیا میں بھی، مطلب گزرے زمانوں میں تو تھا ہی، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسے حکمران دیکھے جا رہے گئے۔ میڈیا انہیں فوکس کرتا ہے، انہیں واچ کرتا ہے، انہیں لاتا ہے منظر عام پہ، جو لوگوں کو جناب آسانیاں دیتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں ان سے۔ ایسا ہے بولیے یورپین، اسپیشلی یورپین جو حکمران ہیں انہیں دکھایا جاتا ہے، ایشین حکمران شاید ایسا نہ کرتے ہو۔ عزیزو بائبل کہتی ہے اس لیے تو داؤد بادشاہ ساؤل کے حق میں بار بار یہی کہتا رہا کہ وہ خدا کا ممسوح ہے۔ کون خدا کا ممسوح ہے؟ بولو ساؤل۔ میں نے کہا داؤد اسی لیے بار بار یہ کہتا رہا کہ نہیں مجھے واجب نہیں ہے، وہ میرے خلاف ہوتا ہے تو ہوئے، کیونکہ اپنے کام کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بتاؤ کہ داؤد کے لیے کیا ساؤل حق پر تھا؟ نہیں، بائبل کہتی اس کا واجب ہی نہیں تھا، وہ ناحق تھا۔ اور لکھا ہے داؤد یہ جانتا تھا کہ اگر وہ کر رہا ہے نا برا تو وہ جانے اور خدا جانے، لیکن مجھے اپنی ذمہ داری کو، اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ حکمرانوں کے تابع رہنا۔ اور بائبل کہتی ہے بڑے احسن طریقے سے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور بار بار کہا کہ میں کون ہوں خدا کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ عزیزو داؤد کی انہی باتوں کے کر کے خدا نے اسے سرفراز کیا، اس کے دشمنوں کو اس کے ہاتھ میں کیا، اور لکھا ہے اپنے زمانے کا وہ ایسا بادشاہ رہا جس نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ عزیزو حاکموں کا فرض ہے کہ وہ خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ حاکموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں، عوام کو تحفظ، نمبر 2 امن و امان، نمبر 3 ہے فلاح و بہبود کے لیے فرائض ادا کریں، اور ایسی منصوبہ بندی کرے کہ لوگوں تک ریلیف آسانی سے پہنچ جائے۔ عزیزو اگر کوئی قانون شکنی کرتا ہے تو اسے یاد ہونا چاہیے کہ اسے اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ مجھے بتاؤ ساؤل کے اندر لا قانونیت نہیں تھی؟ بولیے کیا کوئی دربار میں، کیا کوئی اپنے بھرے دربار میں جب سارے وزیر مشیر بیٹھے ہوں، کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ اپنا بھالا اٹھا کر سب لوگوں کے بیچ میں کسی ایک 16 سال کے بچے پر داغا جائے؟ کیا یہ حکمت عملی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ یہ بے وقوفی ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ سیکھتے گئے کہ اسی کے اندر یہ لا قانونیت پائی گئی جب اس کے خدا نے اسے بلایا اسرائیل کے اوپر بادشاہی کرنے کے لیے، تو خدا توقع بھی کر رہا تھا کہ یہ عدل کو قائم کرے، نیکوکار کو جزا دے اور بدکار کو سزا دے، پر ایسا ہوا ہی تو نہیں۔ اور میں نے کہا تقریباً 2 سال اس نے، جو ایسے تو اس نے کہتے 40 سال حکومت کی، لیکن 2 سال کے بعد خدا نے کہہ دیا تھا تو میری طرف سے فارغ ہے اور میں تیری بادشاہی داؤد کو دوں گا۔ اور داؤد کے لیے اس لیے لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ داؤد کی ایج کم تھی اس وقت، خدا چاہتا تھا 30 سال کا ہو جائے، اور 30 کا عدد آپ پڑھو گے بائبل کے اندر کئی لوگوں کی لائف کا 30 سال کا عدد تھا جو میچورٹی کا عدد ہے، اور خدا چاہتا تھا میچور ہو جائے تو میں اسے یہ حکومت دوں، لیکن 40 سال تک کہتے ہیں ساؤل حکومت چلاتا رہا۔ اگلی جو 38 سال کی حکومت تھی وہ خدا کی مرضی سے نہیں تھی، لیکن 2 سال کی تھی۔ اگر وہ 38 سال بغیر خدا کی مرضی کے لیے بھی چلا بھی تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ داؤد ابھی پراپر تیار نہیں تھا، میچور نہیں تھا، اس کے میچور ہونے تک خدا انتظار کرتا رہا۔ عزیزو بائبل مقدس کے اندر ہم یہ سیکھتے گئے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں۔ عزیزو پہلا پترس 2:13 کے مطابق
इंसान को चाहिए कि वो हर इंतजाम की ताबेदारी करे, हर इंतजाम की। क्यों जी? हर इंतजाम की। अगर आप जॉब पर जाते हैं, उनके डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते ना। पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान के इस समाजी कानून को फॉलो करते गए, वो अलग बात है। चर्च का नहीं करते, वो अलग बात है, खुदा का नहीं करते। अजीजों, बाइबल कहती है कानून का ना होना लाकानूनियत है, और कोई भी समाज कानून के बगैर लंबा नहीं चल सकता, कोई भी समाज कानून के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हम पढ़ते ना इमसाल की किताब में, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हैं। रोया से मतलब है जहां डिसिप्लिन नहीं है, जहां पर नज़्म ज़ब्त नहीं है, जहां पर जीने का मकसद नहीं है, जहां पर कोई रोया नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, जिसका कोई तरीका नहीं है लाइफ का। बाइबल कहती है वो जानवरों की तरह है, वो बेकैद है। इसलिए कानून एक ही जगह का नहीं होता। मान कहां का नहीं होता कानून? जंगल का कानून नहीं होता, है ना? जंगल में कानून नहीं होता, लेकिन इंसानों के बीच में खुदा ने हाकिमों को इसलिए रखा कि वो कानून को नाफिज करे। अजीजों, ज़ाब्ता और कानून हम पढ़ते हैं अफरा तफरी से बेहतर है। ज़ाब्ता और कानून अफरा तफरी से बेहतर है, क्योंकि ज़ाब्ता यहां पर होगा। आप सोचो, अगर खाना खुले तो खाने पर चाहे जितनी भी, मैं कहता हूं 4 टेबल भी लगे हों, हजारों लोग बैठे हों, लेकिन अगर वो ज़ाब्ता और तरतीब से होगा तो सबको मिल पाएगा। लेकिन अफरा तफरी से होगा तो फिर क्या होगा? किसी को नहीं मिलने वाला, सबको अजी सब जाया होगा। मीडिया पर एक वीडियो दिखाया जाता है KPK का, वो खाना खुला और साथ में कुत्तों का भी वीडियो में जोड़ा हुआ है। कुत्ते वेट कर रहे हैं कि कब खाना खुले, बड़ी तरतीब से आते हैं वो। लेकिन KPK के लोगों का, पठानों का खाना खुला तो लोग पराते लेकर भाग निकले। तो ये बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा कि ज़ाब्ता और कानून अफरा तफरी से बेहतर गए, क्योंकि सबको एक जैसा मिल जाता है। फिर इंसानों को खुदा की खातिर कहते कि इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे होना चाहिए, खुदा की खातिर। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, हम खुदा की ताबेदारी करते गए। ये सब करने से हम अपने लिए खुदा की मर्जी को देखते गए, और इस तरह से हम खुदा के मुकर्रर करदा फराइज को भी बखूबी तौर पर निभा पाते गए। अजीजों, तमाम ईमानदारों के लिए याद रखना, इस हिस्से में बहनशाजिया कुछ गुंजाइश पैदा की गई है। यहाँ पर जो बताया गया ना कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, उनकी पैरवी करो, इस हिस्से में ना ईमानदार लोगों के लिए एक बात के लिए गुंजाइश पैदा की गई है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अजीजों, कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब ईमानदार पर यह फर्ज आयद हो कि वो जिस्मानी हुक्मरानों की अताअत गुजारी ना करे और वो खुदा की अताअत गुजारी करे। जिस्मानी हुक्मरानों का हुक्म ना माने और वो खुदा का हुक्म माने। कभी वक्त ऐसा भी आ सकता है कि एक वाइफ हस्बैंड का हुक्म ना माने और अपने खुदा का हुक्म माने। कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि एक वर्कर अपने बॉस का हुक्म ना माने और अपने खुदा का हुक्म माने। यहाँ पर गुंजाइश पैदा की गई है। आइए पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना। अमाल 5:29 में देखो क्या लिखा है। अमाल 5:29 में देखो, कहते हैं जब भी कोई हुकूमत एक ईमानदार को खुदा की जाहिर शुदा मर्जी के खिलाफ काम करने को कहे, और फिर लिखा है उस वक्त इंसान की बजाय वाजिब है कि वो मसीही अपने खुदा की ताबेदारी करे। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, क्या हमें आदमियों के हुक्म के निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है? सब बोलो आमीन। अजीजों, जब भी जमीनी इंतजाम, आपका दरवाजा तो नहीं नॉक हो रहा, कहते हैं जब भी जमीनी इंतजाम इंसानी इंतजाम के खिलाफ हो, जब भी जमीनी सिस्टम खुदा के सिस्टम के खिलाफ हो, तो वाजिब है कि आसमानी इंतजाम की पैरवी की जाए, उसे माना जाए। हम 5:29 में, अमाल 5:29 में रसूलों की खिदमत का अभी आगाज था, और आप ये सोचो उनकी खिदमत डे बाय डे बढ़ती जा रही थी।
120 की जमात चंद दिनों के अंदर हजारों में बदल गई और गिरदो नवा में बेदारी बड़े लेवल पे थी, क्योंकि लिखा है लोग लंगड़ों को चलते देख रहे थे, कोड़ियों को पाक साफ होते देख रहे थे, और बड़े बड़े वो काम जो आज तक हुए नहीं थे वो रसूलों के वसीले से होते देख रहे थे। और बाइबल कहती है सरदारों को, कौम के सरदारों को फिक्र पड़ गई कि हैकलें खाली हो गई हैं, क्या बनेगा, कि रोम से लोग और यहूदीइज्म से लोग बागी होके मसीहत में दाखिल होते जाते हैं। उन्होंने रसूलों को बुलाया और बाइबल कहती है उन्हें डराया। आप मुझे बताओ धमकाना क्या हो सकता है? अगर आज हमें कोई धमकाए क्या बोलेगा? मैं तो गोली मार दूंगा, है ना? या वो डराएगा मैं तेरे बच्चे को किडनैप कर लूंगा, मैं तेरे घर में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाज आ जा इस काम से, नहीं तो तेरा हशर नशर हो जाएगा, दुनिया याद रखेगी तुझे। अजीजों, रसूलों को डराया धमकाया जा रहा था कि जीसस का प्रचार मत करो, मत यीशु मसीह का जिक्र लोगों से करो। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर इन पर फर्ज यही होता कि सोशल लॉ को फॉलो करना है, तो मुझे बताइए वो रुक ना जाते? बोलिए, अगर वो रुक जाते तो आज मेरे हाथ में, आपके हाथ में बाइबल होती, क्या हम बेदारी का, मसीहत का जरिया या उसका हिस्सा होते? कभी नहीं। लेकिन बाइबल ये कहती है रसूलों ने ये सिखाया। बाइबल कहती है रसूलों ने उन हुक्मरानों से कहा था जिन्होंने उनको यीशु नाम की तालीम देने से मना किया। 27 और 28 वर्ष में लिखा है, फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा, 28 वर्ष, कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। आप सोचो, यहाँ सरदार काहिनों ने ना अनजाने में उनकी ग्लोरी की तारीफ कर दी, उनकी सक्सेस की तारीफ कर दी। बाइबल कहती है अनजाने में, बिला इरादा उन लोगों ने रसूलों की हक में इस मुद्दे पर तारीफ कर दी कि देखो सारे जहां में तूने अपनी तालीम फैला दी है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि लोग बड़ी तेजी से इनके पैरोकार बनते जा रहे हैं। बाइबल कहती है अजीजों, रसूल उस वक्त इंसानी इंतजाम के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो खुदाई इंतजाम के पैरोकार थे। मुझे बताओ यीशु मसीह ने जाते वक्त अपने शागिर्दों से क्या कहा था? पढ़ोगे इस वर्ष को? आइए देखो मत्ती की इंजील, मत्ती 28 में एक मिशन था ना जीसस ने जो अपने रसूलों को दिया था, ग्रेट कमांड जिसे कहा जाता है। 27 हाँ 28 की 19 जी बहन पढ़ दीजिए। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और खुदा के नाम से बचाओ। हाँ 20 में आए, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। अब रसूलों को ना यीशु मसीह की ये वाली हदायत याद थी कि हमें तो दुनिया के इंतहा तक जाना है, और यरूशलेम में ही ये लोग हमें रोक रहे हैं। अभी तो हमने तो अभी बढ़ना शुरू किया है, अभी तो हमारी स्पीड आई है और ये लोग हमें रोक रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों के पास एक बहुत अच्छी दलील थी। उन्होंने कहा तुम ही फैसला करो, तुम ही बताओ खुदा की निस्बत क्या तुम्हारी बात को माने? खुदा की बात को मानना हमारे लिए ज्यादा मुनासिब है। वो अपने समाज के खिलाफ गए, और मैं कह रहा हूं अगरचे बाइबल समाज का ऑनर करने को कहती है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के ताबे रहे, एक मसीही अपनी हुकूमत के ताबे रहे, तो भी बाइबल एक बात के लिए गुंजाइश भी पैदा करती है। कहती है अगर तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी हुकूमत खुदा के खिलाफ तुम्हें कहने को बोले तो क्या करना? उनके खिलाफ चले जाना और खुदा की ताबेदारी करना। ऐसा है? बोलिए आमीन। एक आखिरी स्टोरी से मैं इसे बस देना चाहता हूँ। दानियल 6 की 7 से एक ही वर्ष को पढ़ेंगे, फिर मैं इसे खत्म करूंगा। दानियल 6 की 7 में लिखा है, दानियल के खिलाफ बाइबल कहती है
दारियों ने एक कानून, दारी फारसी हुकूमत ने एक कानून बनाया, सॉरी फारसी नहीं, दारी और मादी हुकूमतों ने ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़मों और मशीरों 6 की 7 में मैं पढ़ रहा हूँ, और सरदारों ने बाहम मशवरत की कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें, ताकि ऐ बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे, क्या किया जाए? शेरों की मांग में डाला जाए। अजीजो, ये सीधा सीधा दानियल को फंसाने का प्लान था। 30 रोज एक लंबा टाइम है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, वो कई दिनों तक दानियल को वॉच करते रहे कि कोई इसकी तकसीर या खता पकड़ ले, ताकि दानियल को कसूरवार साबित करे, पर कोई खता उसमें पाई नहीं गई। उन्होंने कहा इसे खुदा की शरीयत में पकड़ते गए, और आओ 30 रोज तक का कानून बनाते गए, मादियों पारसियों के कानून के मुताबिक, जिसे बदला नहीं जाएगा, कोई माबूद, कोई देवता के पास नहीं जाएगा, कोई अपनी दुआ बंदगी नहीं करेगा, जिसकी कोई दरखास्त है वो बादशाह के पास आई। उनको पता था दानियल ऐसा नहीं करेगा। दानियल ने ऐसा किया नहीं। बाइबल कहती है उसको पता चल गया कि कानून पर, नविश्ते पर। अब अगर मुझे बताओ, उस नविश्ते के खिलाफ जाना सीधी मौत था कि नहीं? सीधी मौत है। लेकिन अजीजों, बाइबल तो यही तो कहती है, जान देने तक वफादार रहे। वो लोग आखिर तक वफादार रहे, और तभी लिखा है 8 वर्ष में, अब है बादशाह उस फरमान को कायम कर और उस नविश्ता पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील ना हो, जिसे मादियों और फारसियों के आइन, जैसे मादियों और फारसियों के आइन तब्दील नहीं होते। 10 आयत में जब दानियल ने मालूम किया उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए, बाइबल कहती है उसने यरूशलेम की तरफ की खिड़की खोल कर दिन में 3 टाइम मामूल के मुताबिक अपनी रूटीन चेंज नहीं की, अपनी रूटीन चेंज नहीं की। आज का दानियल होता तो यही बोलता, आज रूटीन चेंज कर लेते, थोड़ी कम करते हैं दुआ, क्योंकि मैं अभी जीना चाहता हूं। या ये भी हो सकता है वो करे ही नहीं, वो बोले जान है तो जहान है रब, पहले जान तो बाद में जहान, पहले मैं बचूंगा बाद में करूंगा दुआ। लेकिन दानियल का सोचो, बाइबल मुकद्दस साफ कहती है उसने गवर्नमेंट के खिलाफ जाके लिखा, खुदा के कानून की पैरवी की। और मुझे ये बताओ, जब हम ऐसा करते हैं, क्या खुदा हमसे पीछे रहता है? क्या खुदा नजरअंदाज करता है? लिखा जो दानियल के साथ हुआ ना, वो खुदा मेरे और आपके साथ भी कर सकता है। अगर दानियल के लिए शेरों के मुंह उसने बंद कर दिए, तो सच्ची में आज भी वो हमारे हालात को बदलने की या मुख्तलिफ तरह की शैतानी साजिशों को नेस्तो नाबूद करने की वो ताकत और वो कुदरत रखता है। बोलो आमीन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल में ना इस हिस्से में गुंजाइश पैदा की गई है कि अगर तुम्हें लगे कि ये कानून जो है ये बाइबल के खिलाफ है, तो मुझे उसकी पैरवी नहीं करनी है। हमें एक बुक मिलेगी, बाइबल स्मगलर। उस बंदे से यही सवाल किया गया कि जिन ममालिक में बाइबल मना है, आप वहां बाइबल क्यों लेके जाते हो? आप वहां बाइबल क्यों लेके जाते हो? दलील यही दी गई कि वहां बाइबल में लिखा है ना, अल हुकूमतों के ताबे रहो, तो उनका कानून भी तो बाइबल कहती है खुदा की तरफ से है। लेकिन उसको पता था जहां पर खुदा की बात आती है तो फिर हुकूमत के खिलाफ हम जा सकते हैं। बोलिए आमीन। आइए अजीजों, अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद उस खुदा का